अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामिन इकराम, आपका पसंदीदा प्रोग्राम तफ़हीमुल मसाइल लेकर हाज़िर है। मेरा नाम मुफ्ती आबिद सईद है और हम अपने इस चैनल से आपके लिए जो है फ़िक़ही मसाइल लेकर हाज़िर होते हैं। पिछले लेक्चर के अंदर हमारा जो कलाम शुरू हुआ था वो नमाज की शराइत से मुताल्लिक़ था। याद रखिए कि नमाज की 6 शराइत हैं। जब ये 6 शराइत पाई जाएंगी तो फिर आप नमाज के अहल हो सकते हैं, नमाज पढ़ने के काबिल हो सकते हैं। उन 6 शराइत में से पहली शर्त तहारत है, दूसरी सित्र औरत है, तीसरी इस्तक़बाल क़िबला है, चौथी वक्त है, पाँचवीं नियत है और छठी तकबीर तहरीमा है। इनमें से जो पहली दो थी तहारत और सित्र औरत, इस पर हमने तफसीली कलाम कर लिया था। आज के इस लेक्चर के अंदर आपको नमाज की तीसरी शर्त यानी इस्तक़बाल क़िबला बयान करेंगे। इस्तक़बाल क़िबला का मतलब ये है कि क़िबले की तरफ मुँह करना। इस हवाले से अगर कुरान पाक की तालीम देखते हैं तो कुरान पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, सयक़ूलुस्सुफ़हाउ मिनन्नासी मा वल्लाहुम अन क़िबलतिहिमुल्लती कानू अलैहा कुलिल्लाहिल मशरिक़ु वल मग़रिबु यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अल्लाह फरमाता है कि जो बेवकूफ़ लोग हैं वो कहते हैं कि जिस क़िबले पर मुसलमान थे उन्होंने उससे क्यों रुख फेर लिया। ए हबीब, आप फरमा दीजिए कि अल्लाह ही के लिए मशरिक़ है और अल्लाह ही के लिए मग़रिब है और वो जिसे चाहता है सिरात मुस्तकीम की हिदायत देता है। तो इस आयत करीमा के अंदर भी एक बात तो पता चल रही है कि क़िबले की तरफ मुँह कर कर नमाज पढ़ी जाती है। इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह बकरा के अंदर इरशाद फरमाया कि ए हबीब, हम आपका बार बार जो है आसमान की तरफ नज़र उठाना देख रहे हैं। ववल्ली वजह का शतर अल मस्जिदिल हराम, तो आप अपने चेहरे को मस्जिद हराम की तरफ फेर लें। तो इब्तदाई जो था मुसलमान कुछ अरसे तक बैतुल मक़दस की तरफ मुँह कर कर नमाज पढ़ते रहे और उसके बाद जब मदीने गए तो चाहत ये थी कि हरम शरीफ की तरफ मुँह कर कर नमाज पढ़ी जाए। तो फिर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ऐन नमाज की हालत में काबा की तरफ मुँह करने का हुक्म हुआ। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काबे की तरफ रुख कर कर नमाज पढ़ी। अब बाकायदा तौर पर यह क़िबला मुतय्यन हो गया और क़यामत तक तमाम लोगों का क़िबला जो होगा वो बैतुल्लाह शरीफ होगा। एक मसला याद रखिए कि नमाज अल्लाह के लिए पढ़ी जाती है और सजदा भी हम उसी को करते हैं। हम हरगिज़ जो है वो काबे को सजदा नहीं करते। अगर किसी ने नाउज़ुबिल्लाह काबे को सजदा किया और किया भी इबादत से तो फिर ऐसी सूरत के अंदर वो काफिर हो जाएगा। और अगर ताज़ीमन काबे को सजदा किया तो ये सजदा हराम होगा। इसलिए कि मुसलमान जो है वो सिर्फ़ काबे की तरफ रुख करते हैं, काबे को सजदा नहीं करते। सजदा सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात को किया जाता है। अब इस्तक़बाल क़िबला का माना क्या होगा कि आपका चेहरा बिआइनी ही काबा शरीफ की तरफ हो। तो अब ये काबे शरीफ की तरफ मुँह होना ये जो है नमाज की शर्त है। अब देखिए, हरम शरीफ का अगर मामला ले लीजिए तो हरम शरीफ के आपको पता है कि 4 कोने हैं, हर कोने को एक रुकन कहा जाता है। तो रुकने जो है शामी, रुकने इराकी और यमानी और इसी तरह रुकने हजर अस्वद वगैरह जो है, ये 4 कोने हैं। इन 4 कोनों में चारों दीवारों की तरफ बंदा चारों तरफ से जिस भी रुख कर कर नमाज पढ़ेगा
تو یہ کعبے کی طرف منہ کرنا ہوگا اور اس کی نماز ہو جائے گی۔ اب وہ اس طرف سے پڑھے اور یہاں کعبہ ہو، یہاں سے پڑھے اور اس طرف کعبہ ہو، اس طرف سے پڑھے اور اس طرف کعبہ ہو، یا اس طرف سے پڑھے اور اس طرف کعبہ ہو، بہر صورت چاروں طرف سے اس کا استقبال قبلہ پایا جائے گا اور اس کی جو ہے نماز ہو جائے گی۔ البتہ ایک مسئلہ اس کے اندر ہے کہ اگر کسی نے نماز اس طرح رک کر کے پڑھی اور وہ کعبے کے چاروں طرف نہیں آ رہا، حتیم کے فرض کر لیں یہ حتیم ہے، اس طرف نماز پڑھی، اب نہ کعبہ آ رہا ہے کسی طرف بلکہ حتیم کا سیدھا رخ آ رہا ہے، تو پھر اب چونکہ اس کا چہرہ جو ہے وہ کعبے کی طرف نہیں ہوا، اس بنیاد پر اس کی نماز نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک ذرا مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ جو کعبے کی طرف منہ کرنے کا مسئلہ ہے، یاد رکھیے کہ یہ مسئلہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب کوئی اپنی آنکھوں سے کعبے کا مشاہدہ کر رہا، اور یہ مسجد حرم کے اندر ہی ممکن ہے، یا اگر کوئی قریب کے ہوٹل ہیں جس پہ سے کعبہ شریف بالکل سامنے دکھائی دے رہا ہے، تو اب تو یہ اس کے لیے ممکن ہے۔ لیکن جو حرم سے دور ہے، مثال کے طور پر مدینے والے ہو گئے، یا اسی طرح پاکستان کے ہو گئے، یا دیگر جو ممالک کے لوگ ہو گئے، اب وہ براہ راست جو ہے وہ کعبے کو دیکھ نہیں رہے۔ اب جب وہ کعبے کو دیکھ نہیں رہے، اب ان کے لیے حکم یہ ہوگا کہ وہ سمت کعبہ، یعنی کعبہ جس طرف ہے اس طرف منہ کر کر نماز پڑھے۔ اب اس کے اندر جو طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ہاں جو عمومی طور پر پاک و ہند کی بات کی جائے، یہ مڈل ایسٹ جو ایشیا ہے، براعظم ایشیا، اس کی اگر بات کی جائے تو عمومی طور پر یہاں جو ہے سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں غروب ہوتا ہے، تو جس طرف غروب ہوتا ہے عمومی طور پر ہمارے ہاں جو ہے کعبہ شریف کی جو سمت ہے وہی بنتی ہے۔ اب اس کے اندر دیکھیں جو حکم یہ ہے کہ جو بالکل سیدھا ایک اینگل ہوتا ہے 90 کا اینگل، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اینگل جو ہے 360 کا اینگل ہوتا ہے، ایک رائٹ سائڈ والا اینگل، ایک لیفٹ سائڈ والا اینگل۔ اب ان دونوں کے جو ایک درمیان اینگل آتا ہے بالکل سیدھا جو ہے، جس کو زاویہ قائمہ کہتے ہیں، تو یہ جو اینگل ہے یہ 90 درجے کا ہوتا ہے۔ اصل میں یہ کہتے ہیں سمت کعبہ ہے۔ اب سمت کعبہ بالکل 90 درجے کا ہو تو اس طرف رک کر کر آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، اور اگر نہیں ہو تو دونوں اینگل جو ہیں، جو ریاضی کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہوں گے، اینگل جو جس کو ڈی بھی کہتے ہیں، تو 45 رائٹ اور 45 لیفٹ سائڈ کے اندر اگر آپ کا چہرہ ہو گیا تو پھر آپ کی جو ہے نماز ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر یاد رکھیے ایک جو سمت کعبہ کا مسئلہ ہے کہ کعبہ شریف جو ہے اس میں جو آپ کا سینہ بہرحال اس کی طرف ہونا چاہیے۔ واجب ان سے مراد جو ہے یہ آپ کا جو سینہ ہے یہ بالکل چہرہ اور سینہ دونوں ہو، لیکن سینے کا جو ہے کم از کم رکھنا یہ اس کی طرف، یہ واجب کے زمرے میں آئے گا۔ سینہ اگر ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے بندہ سمت کعبہ سے ہٹ جائے گا۔ البتہ چہرہ تھوڑا سا دائیں یا بائیں ہو گیا، لیکن آپ کا قبلہ جو سینہ ہے وہ بالکل 90 کے زاویے کے اندر ہو گیا، یا 45 کے زاویے کے اندر ہو گیا، تو بہرحال ایسی صورت کے اندر آپ کی جو ہے نماز ہو جائے گی۔ لیکن اگر سینہ جو ہے وہ نہ 90 درجے کے اندر ہے، نہ 45 رائٹ اور نہ 45 لیفٹ، تو ایسی صورت کے اندر آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اچھا، ایک مسئلہ آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ کعبہ شریف صرف عمارت کا نام نہیں ہے، بلکہ جو ہے وہ ساتوں زمینوں سے لے کر عرش معلیٰ تک کا جو پوری فضا ہے، اس فضا کا نام جو ہوگا وہ کعبہ شریف ہوگا۔ لہذا یہی دیکھیں یہ بھی مسئلہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی جہاز کے اندر ہے اور کعبے کا تعین کر سکتا ہے، تو اب وہ کعبے کا تعین کر کر اس کے پیچھے اسی طرف رک کر کر نماز پڑھے گا اگر اس کے لیے ممکن ہو۔ اسی طرح جیسے ٹرین کا مسئلہ ہے، اب ٹرین کے اندر ہو گیا یا بس کے اندر ہو گیا، اگر تو بآسانی سمت کعبہ معلوم کر سکتا ہے اور اس کے لیے باقاعدہ کوئی جگہ کا
اہتمام بھی ہو اور وہ سمت کعبہ کو تعین کر کے اس کی طرف نماز پڑھ لیتا ہے تو بہرحال اس نماز کا ادائیگی کا حکم دے دیا جائے گا۔ البتہ یہ علیحدہ بات ہے کہ وہ اس نماز کا اعادہ کیا جائے گا یا اعادہ نہیں کیا جائے گا۔ اس میں بہرحال فقہاء کا اختلاف پایا جاتا ہے کہ اس نماز کا اعادہ کیا جائے گا یا نہیں۔ بعض فقہاء اس کا بات کے قائل ہیں کہ اس نماز کا اعادہ کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے باقاعدہ رکوع و سجود کے ساتھ نماز کر لی، آپ نے کعبے کا تعین کر لیا اور سمت کعبہ کی ڈائریکشن کعبہ جو ہے وہ آپ نے پا لی، نماز پڑھ لی، آپ کی ادا ہو جائے گی، آپ کو دہرانی نہیں پڑے گی۔ اور بعض علماء نے کہا کہ نہیں، اس صورت میں وہ اس کے لیے مجبوری کی وجہ سے وہ نماز ادا تو کر لے لیکن بعد میں اس کو اس نماز کے اعادے کی حاجت ہوگی۔ البتہ اگر دیکھیں ایک شخص ہے وہ عاجز ہو جائے قبلے کی طرف منہ کرنے سے یا سمت کعبہ کی طرف منہ کرنے سے، کسی بنیاد پر عاجز ہو گیا تو اب اس عجز کی وجہ سے اس سے سمت کعبہ معاف ہو جائے گا۔ اب اس کی جو صورت کیا ہے، اس کی صورت دیکھیں یہ ہے کہ اتنی قوت ہی نہیں کہ وہ کعبے کی طرف منہ کر سکے، مثلا کہ بہت زیادہ کمزور ہو گیا، اٹھ نہیں پا رہا، اٹھانے والا کوئی نہیں، تو اب دیکھیں یہ شخص جو ہے یہ عاجز شخص ہے۔ اب عاجز ہونے کی وجہ سے یہ قبلے کی طرف منہ نہیں کر سکتا، اور شریعت کا یہ حکم ہے کہ شریعت احکام کے اندر سختی پیدا نہیں کرتی بلکہ شریعت جو ہے احکام کے اندر آسانی پیدا کرتی ہے۔ اب اس کے لیے صورت ممکن ہی نہیں رہی کہ وہ جو ہے قبلہ کی طرف تعین کر سکے، تو اب اس کے لیے یہ سمت کعبہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں کہ گھر کے اندر مال پڑا ہے اور خدشہ یہ ہے، صحیح خدشہ یہ ہے کہ کوئی چوری کر لے گا، یا کشتی میں نماز پڑھ رہا ہے اور خدشہ یہ ہے کہ اگر میں نے کعبے کی طرف رخ کر لیا تو میں کہیں ڈوب نہ جاؤں، تو جو کشتی ہے وہ لڑکھڑا رہی ہے، اب اس کو پتہ ہے کہ اگر میں نے ایسا کیا تو میرا جو ہے ڈوبنے کا خدشہ ہے۔ یہ دو صورتیں ہو گئیں، اس بنیاد سے بھی اسے سمت کعبہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ یہاں فرض کر لیجئے کہ کسی شریر جانور کے اگر اترتے ہیں تو شریر جانور جو ہے وہ حملہ کر دے گا، یا اتر تو سکتا ہے لیکن بیچارہ اتنا کمزور ہے کہ اس کو کوئی سوار نہیں کروا سکتا، یا کوئی اس قدر زخمی ہو گیا کہ اب ڈاکٹر نے یہ کہا کہ آپ نے حرکت نہیں کرنی، کوئی اس طرح کا زخم پیدا ہو گیا، کوئی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی، پاؤں کی ہڈی ٹوٹ گئی کہ اب وہ صحیح طرح بیٹھ بھی نہیں پڑ سکتا، اور لیٹا تو ہوا ہے لیکن اس کا رخ جو ہے وہ کعبے کی طرف کوئی کروا نہیں سکتا، تو پھر ایسی صورت کے اندر یاد رکھیے کہ اس سے سمت کعبہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا۔ اسی طرح دیکھیں بعض اوقات یہ صورت پیدا ہو جاتی ہے کہ کسی افراد کو گرفتار کر لیا گیا، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو ایک خاص جگہ قید کر دیا گیا، اب وہ اپنی جگہ سے موو نہیں کر سکتا، بالکل کچھ تھوڑی سی ہے جگہ ہے، اب نماز تو بہرحال اس نے پڑھنی ہے، نماز تو اس سے ساقط نہیں ہوگی، تو ایسی صورت میں جو ہے اس سے یہ استقبال قبلہ کی معافی کا حکم دے دیا جائے گا۔ اب وہ نمازیں پڑھتا رہے، اور اگر بعد میں موقع ملتا ہے تو ان نمازوں کا اعادہ بھی بہرحال کر لے۔ اسی طرح دیکھیے کہ اگر کسی شخص کو قبلے کی شناخت نہ ہو رہی ہو، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک سفر پر ہوتا ہے، اس سفر پر ہونے کی وجہ سے اس کو قبلے کی شناخت نہیں ہو رہی، شناخت مطلب اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا کہ قبلہ کس طرف ہے۔ دوسری بات یہ کہ وہاں کوئی مسلمان بھی نہیں جو اس کو بتا دے۔ تیسری بات یہ کہ کوئی مسجد وغیرہ محراب وغیرہ بھی اس کے پاس نہیں ہے کہ ان محراب سے اس مسجد سے اندازہ کر لے کہ رخ کس طرف ہے۔ چوتھی بات یہ کہ سورج چاند ستاروں سے بھی اس کا علم حاصل کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہو رہا۔ اب ظاہری بات ہے کہ جس کو تھوڑا سا علم ہوگا اب وہ تو سورج اور چاند کے ذریعے تعین کر لے گا کہ مشرق سے نکلا ہے، مغرب میں غروب ہوا ہے،
تو اب مغرب میں غروب ہونے کی وجہ سے جو سمت کعبہ بنے گا وہ جانب مغرب بنے گا، تو اب یہ ہو گیا جانب مغرب۔ تو اب کیا کریں؟ اب یاد رکھیے کہ مسلمانوں کو تحری کرنے کا حکم ہوتا ہے۔ تحری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان سوچ و بچار کرے اور دیکھے کہ اس کا دل کس طرف جم رہا ہے۔ جس طرف اس کا دل جم رہا ہو اب وہ اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ لے اور اس کی نماز اب ہو جائے گی۔ اس لیے کہ اب دیکھیں اس کے پاس کیا ہے، ایک ہی گواہی رہ گی، ظاہری شہادت، ظاہری نشانی اس کے پاس مفقود ہے، نہ تو کوئی مسجد ہے، نہ کوئی بتانے والا ہے، نہ وہ سورج چاند کے ذریعے جو ہے ان کا تعین کر سکتا ہے۔ اب کوئی ظاہری گواہی تو اس کے پاس نہیں ہے۔ جب ظاہری گواہی نہیں، اب اس کے پاس صرف باطنی گواہی رہ گئی، اور باطنی گواہی کیا ہے؟ وہ دل کی سوچ و بچار ہے۔ اب دل کی سوچ و بچار کے بعد اب وہ فیصلہ کرے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے، کس طرح میرا دل مائل ہو رہا ہے۔ اب یہ جس طرف اس کا دل مائل ہو رہا ہے وہ اسی کی طرف نماز پڑھ کر اب نماز پڑھ لے اور اب اس کو نماز ہو جائے گی۔ اب یہ دیکھیے کہ جو تحری کا جو میں نے آپ کو بتایا جس کا معنی ہوتا ہے سوچ و بچار کرنا، تحری کر کے انسان نے نماز پڑھ لی، بعد میں اس کو معلوم ہوا کہ قبلے طرف نہیں تھا، قبلہ دوسری طرف تھا، اب اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس لیے کہ دیکھیں اس کے پاس کوئی ظاہری شہادت نہیں ہے۔ اگر تو ظاہری شہادت ہوتی تو انسان پر لازم یہ تھا کہ وہ ظاہری شہادت پر جو ہے عمل کرتا، اور عمل کرنے کے بعد جو ہے اس پر وہ کہتے ہیں نماز کی ادائیگی کرتا۔ اب جب ظاہری شہادت اس کے پاس تھی نہیں تو اس کے پاس باطنی شہادت تھی، اب اس نے دل کی گواہی پر اپنی نماز کی بنیاد رکھی ہے، بعد میں جو ہے نماز پڑھنے کے بعد ظاہری نشانی کوئی ظاہر ہوتی ہے تو بہرحال اس کو جو ہے نماز کے اعادے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایسا شخص جو ہے جس کے پاس کوئی ظاہری علامت نہیں تھی، اس نے بغیر تحری کیے نماز پڑھ لی، بغیر تحری کر کے منہ کر کے کسی طرف نماز پڑھ لی تو اس کی نماز نہیں ہوگی، اگرچہ اس کو بعد میں معلوم ہو کہ میں سمت کعبہ پر تھا۔ البتہ اگر نماز کے اندر یقین ہو گیا کہ واقعی وہ قبلے سمت کعبہ کے اندر تھا تو اب اس کو حکم یہ ہے کہ مطلب اگر وہ تو یقین تھا تو پھر تو ہو جائے گی، لیکن اگر فرض کر لیجئے کہ نماز کے اندر اس کو کوئی بتا دیتا ہے کہ رخ دوسری طرف ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی۔ لیکن بہرحال کہ اگر بعد میں یقینی طور پر ظاہر ہو جائے کہ اس نے صحیح تحری نہیں کی، صحیح سمت پہ نماز پڑھی ہے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح دیکھیں کہ اگر آپ کسی ایسے مقام پر ہیں تو آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے آپ قبلہ معلوم کریں۔ اگرچہ آپ کسی جگہ جا رہے ہیں، اب وہاں کا اگر کوئی مقامی مل جائے اور زیادہ دور بھی آپ کو جانا نہ پڑے تو پھر آپ پر لازم یہ ہے کہ آپ پہلے مقامی افراد کو دیکھیں، مقامی افراد سے تلاش کرنے کی کوشش کریں، اگر وہ بتا دیتا ہے تو پھر آپ اس کے مطابق نماز پڑھ لیں۔ اور آج کل تو چونکہ ہمارے پاس موبائل ہیں اور موبائل کے اندر جو ہے وہ قبلہ نما جو ہے ڈائریکشن ڈائریکشن قبلے کی ڈائریکشن اس طرح کے بہت سارے سافٹ ویئر آ چکے ہیں، تو جو آپ کو کعبہ شریف کی ڈائریکشن بتا دیتے ہیں۔ تو اگر آپ ایسی مقام پر چلے گئے ہیں، آپ کے پاس باقاعدہ طور پر وہ کتب نما موجود ہے، ڈائریکشن بتانے والا موجود ہے، تو آپ اس سے معلوم بھی کر سکتے ہیں، اور اس میں کوشش کی جائے کہ بہرحال بندہ اپنے طور پر بھی تعین کر لے۔ اسی طرح دیکھیں اگر مسجدیں اور محرابیں وہاں ہیں مگر ان کا اعتبار نہ کیا بلکہ اپنی رائے سے ترجیح دی، بعد میں اور معلوم ہوا، بعد اس کو علم ہے کہ ان کے ذریعے معلوم کر لے گا، یعنی ہو سکتا تھا لیکن اس نے نہ کیا، بس سوچ و بچار پر اپنی بنیاد رکھی، تو اب چونکہ وہ ظاہر کے خلاف اس نے کام کیا، اس ظاہر کے خلاف کام کرنے کی بنیاد پر اس کی جو ہے نماز جو ہے وہ فاسد
ہو جائے گی اور نماز اس کی نہیں ہوگی، کیونکہ اس کے پاس بہرحال ایک ظاہری گواہی موجود تھی۔ اب وہ ظاہری گواہی پر اس کو عمل کرنا چاہیے تھا، وہ ظاہری گواہی نہیں کی، تو اب اس صورت میں اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں چند اشخاص مل کر اگر نمازیں پڑھنا چاہتے ہیں گئے، تو اب ہر ایک پر اپنی اپنی تحری لازم ہے، یعنی ہر ایک اپنی اپنی تحری کرے گا۔ اب ایسا نہیں کر سکتے کہ میں اس کی پیروی کر لوں، ہمارے پاس ظاہری کوئی علامت نہیں، اب ہر شخص پر جو انفرادی طور پر تحری کرنے کا حکم ہوگا۔ اب وہ سوچ و بچار کرے، اور سوچ و بچار کرتے ہوئے جس پر اس کا دل مانے اس پر وہ نماز پڑھ لے۔ اب ایک دوسرے کی پیروی نہیں کریں گے، اگر کریں گے، اور یہ اب البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ دونوں نے تحریک کی تو ایک سمت کے اندر چلے گی، یہ ممکن ہے، لیکن یہ نہیں کریں گے کہ میں زید کی اتباع کرتے ہوئے کہ جی اس نے تحریک کی ہے تو میں بھی تحریک کر لوں، تو ایسا کرنا یہ درست نہیں ہوگا۔ اسی طرح دیکھیں تحریک کر کے غیر قبلہ کو نماز پڑھ رہا تھا، بعد میں اس کو اگر فرض کر لیں، یہ ایک اور مسئلہ ہے کہ 4 رکعتی نماز پڑھ رہا تھا، ایک رکعت میں فرض کر لے اس طرف تھا، جانب مشرق تھا، نماز کی حالت میں اس کی جو دل کی گواہی بدل گئی، اب اس نے جانب مغرب شروع کر دی دوسری رکعت، پھر تیسرے کے اندر اس کی پھر گواہی بدل گئی، اس نے جانب شمال کر دی، پھر اس کی جو دل بدل گیا اور اس نے جانب جنوب کر دی، تو یاد رکھیے کہ ایسی صورت کے اندر وہ چاروں طرف اگر گھومتا ہے تو چاروں طرف گھومنے کی وجہ سے اس کی جو ہے وہ نماز درست قرار پائے گی۔ اب وجہ کیا ہے؟ دیکھیں اس کے بعد اب ایک ہی گواہی رہ گئی، اور وہ گواہی کون سی ہے؟ وہ دل کی گواہی ہے۔ اب جو کہ دل کے جب چیز باطل ہوتی ہے تو یاد رکھیے کہ چیز ہمیشہ اپنے والی اوپر والی چیز سے باطل ہوتی ہے، تو دل کی گواہی، اس سے اوپر جو چیز بنے گی وہ ظاہری گواہی ہوگی۔ جب تک اس کے پاس ظاہری گواہی نہیں، اس کی دل کی گواہی کا اعتبار کیا جائے گا۔ اب دل گواہی دیتا ہے کہ مشرق کی طرف ہے، مشرق کی طرف نماز پڑھتا رہا، دوسری میں اس کی رائے بدل گئی تو اس نے مغرب کی طرف کر لی، اب اس سے یہ نہیں ہوگا کہ وہ پہلے والی رکعت باطل ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ جو چاروں ہے یہ چاروں ایک طرح کی دلیلیں ہیں، اور وہ کون سے ہیں؟ دل کی گواہی۔ اب جب دل کی گواہی پائی جا رہی ہے تو اس بنیاد پر اب ایسا اگر چاروں طرف وہ پھر کر نماز پڑھ لیتا ہے تو بہرحال فقہا نے کہا ہے کہ اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہ ذرا مسئلہ بھی ذہن میں رکھنے والا ہے کہ چاروں طرف وہ پھرتا رہا تو اس کی بہرحال نماز ہو جائے گی، اور اس کو کہتے ہیں نماز باطل نہیں ہوگی۔ اسی طرح دیکھیں کہ اگر کوئی نابینا ہے، غیر قبلہ کی طرف نماز پڑھ رہا تھا، اب کوئی بینا آیا، اس نے اسے سیدھا کر لیا اور اس کی اقتداء کر لی، تو بہرحال ایسی صورت میں یہ اقتداء ہو جائے گی۔ اور اسی طرح اگر وہاں کوئی شخص ایسا تھا جس سے قبلے کا حال نبینہ دریافت کر سکتا تھا، اب نبینہ تھا، ظاہری بات ہے کہ نبینہ کو اس کے پاس تو کوئی ظاہری علامت تو نہیں، وہ دیکھ تو نہیں رہا، اب وہ تعین تو نہیں کر سکتا، اب اس کے پاس کیا ہے؟ ظاہری گواہی موجود ہے، تو اب اگر پہلے وہاں کوئی شخص موجود تھا، یہ جو ہم نے مسئلہ بیان کیا یہ اس صورت میں کہ موجود نہیں تھا، اس نے آ کر دوسرا آیا، اس نے سیدھا کر دیا، اب اس کے پیچھے نماز پڑھ لیتا ہے تو اقتداء درست ہے۔ لیکن جو ہے اگر بعد میں کوئی آیا، اس نے دریافت کر سکتا تھا مگر نہ پوچھا، تو اب کوئی اقتداء کرتا ہے تو دونوں کی نمازیں نہ ہوں گی، اور اگر کوئی ایسا نہ تھا تو نبینہ کی ہو گئی اور مقتدی کی نہیں ہوگی۔ تو یہ بہرحال کچھ مسائل تھے، ان مسائل کے اندر بیان کرنے میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ ہمارا پروگرام دیکھتے رہیے، وما علینا الا البلاغ المبین۔